अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे और खुशबाश होंगे। तो आज हम पढ़ रहे हैं नज़म नात का शेर नंबर 2। तो सबसे पहले बताएं, नात किस नज़म को कहा जाता है? शाबाश, हम पहली वीडियो में भी इसको डिस्कस कर चुके हैं। वेल डन, वेल डन। जिन बच्चों के जहन में आया कि वो नज़म जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ और तौसीफ बयान की जाए, उसको नात कहा जाता है। चलें थोड़ा सा और रिपीट करते हैं। नात के लुग़वी मायने क्या होते हैं? लुगत से ये लफ्ज़ मुराद है, तो जल्दी से बताएं इसके क्या मायने हैं? शाबाश, तारीफ करना। वेल डन बच्चों। इस बात को अच्छे से अपने ज़हन में महफूज कर लें, क्योंकि बोर्ड में कसीर इंतखाबी सवालात की सूरत में इसको ज़रूर पूछा जाता है। तो आगे बढ़ने से पहले अपने लेक्चर का आगाज़ एक प्यारी सी और खूबसूरत सी बात से करते हैं। लेकिन आज जो बात हम करेंगे वो है दूध से मुतालिक। जी जनाब, तो बताएं कौन बच्चा बता रहा है कि दूध के क्या फ़वाइद हैं? पहले हम इसके फ़वाइद जानते हैं। जी वर्णन, दूध को सबसे पहली बात कि अल्लाह का नूर है। उसके बाद ये हड्डियों और पट्टों यानी असाब को मजबूत बनाता है। ये कैल्शियम, प्रोटीन, विटामिन का मजमुआ है। और लड़कियों के लिए सबसे बड़ी बात ये कि ये जल्द को सेहतमंद रखता है, खूबसूरत और तवाना बनाता है। और इंसान अपनी उम्र से कई गुना छोटा लगता है जब उसकी स्किन शादाब होती है। इन फवाइद को बताना इसलिए भी ज़रूरी था कि प्यारे बच्चों दूध की अहमियत को ज़रूर जानें और इसे ज़रूर अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाएं। तो वो माएँ जो हमेशा ये शिकायत करती हैं कि उनके बच्चे दूध नहीं पीते, तो उनके लिए एक बेहतरीन सी टिप ये दूँगी कि जिस वक़्त आप चाहें कि आपका बच्चा दूध पिए, यानी सुबह के वक़्त या मगरिब के वक़्त या शाम या रात, जब भी आपका दिल करता है कि आप इस टाइम अपने बच्चे को दूध देना चाहती हैं, तो उस टाइम आप खुद भी दूध पिएँ। हमने देखा होगा कि हमारा बच्चा माहौल से सीखता है। वो काम जो वालिदैन करते हैं, वो खुद ब खुद बच्चे की ज़ात का हिस्सा बन जाता है। अब ये सवाल ये है कि अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते या अपने लिए माएँ हमेशा थोड़ा-सा कसरे नफ़सी से काम ले जाती हैं और खुद नहीं पीती, तो उनके लिए बेहतरीन टिप ये भी कह सकती हूँ कि अपने लिए अपने ही कप में 2 घूँट डाल लें और बच्चे के लिए ज़्यादा कर दें। लेकिन कम से कम खुद ज़रूर पिएँ, ताकि बच्चे को एहसास हो कि ये एक ज़िंदगी का हिस्सा है और इसे सभी पीते हैं। ठीक है? तो बेहतरीन टिप के साथ आगे बढ़ते हैं और बच्चों, इससे आपकी याददाश्त भी अच्छी होगी और आप अच्छा पढ़ेंगे और अपनी ज़िंदगी में बेहतरीन तरीके से आगे बढ़ेंगे। आज हम पढ़ेंगे नात का शेर नंबर 2। तो चलें जी, कौन रीडिंग कर रहा है? अरे वेल डन, सब मिल के करते हैं। फूटा जो सीना ए शबे तारे अलस्त से, इस नूरे अव्वली का उजाला तुम ही तो हो। तो जल्दी से बता दें यहाँ तुम्ही से क्या मुराद है? वेल डन, नज़म नात है तो इससे मुराद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात है। ये शेर पढ़ने में थोड़ा-सा दकीक ज़रूर महसूस हो रहा है, लेकिन जो ही हम इसके मायने पढ़ेंगे तो ये हमारे लिए आसान हो जाएगा। तो चलें बढ़ते हैं अपने मायने की तरफ। सबसे पहला लफ्ज़ है हमारे पास फूटा। फूटा मीन निकला या ज़ाहिर हुआ। सीना शब, रात का सीना। देखिए कितना आसान है, शब रात, सीना सीना। सीना शब जब नीचे बच्चों ज़ेर आ जाती है या किसी लफ्ज़ के ऊपर हमज़ा आ जाती है, तो वो मुतबे अज़ाफ़ी की अलामत है और इसका मतलब उर्दू में का, की, के होता है। जी, आगे है अलस्त, क्या नहीं हूँ। यहाँ पे एक बात रिपीट करती चलूं, कुरान मजीद में ये लफ्ज आया है अलस्तु बिरब्बिकुम, यानी इसका मतलब है कि इंसानों को दुनिया में भेजने से कबल अल्लाह ताला ने तमाम रूहों को जमा करके उनसे अपनी इताअत और वहदानियत का इकरार लिया था, और इस दिन को यौम अलस्त कहा जाता है। अगला लफ्ज है हमारे पास नूर अव्वली, यानी पहला नूर। अव्वली अव्वल से है, अव्वल पहले को कहते हैं। नूर नूर कितना आसान है। और दूसरा है उजाला यानी रोशनी। तो आपको मायने आसान लगे, इसमें तो कोई मुश्किल ही नहीं थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपने मफहूम की तरफ। फिर से आपको बताते चलो, मफहूम कोई बहुत मुश्किल चीज नहीं है। शेर में एक बनावट मौजूद है, आप उसकी बनावट को खत्म कर दें, नसर कर दें, तो जनाब यही आपका मफहूम बन जाएगा। तो फिर से हम मफहूम बनाना सीखेंगे। बढ़ते हैं अपने पहले मिसरे की तरफ। फूटा जो सीनाए शबे तारे अलस्त से। जी, सबसे पहले इनके मायने को रिपीट करते हैं। जिन बच्चों ने अच्छे से पीछे सुना था, जल्दी से बताएं फूटा का क्या मायने है? वेल डन, जाहिर हुआ। गुड। यहीं पे ही हम अपने मफहूम को समझने की थोड़ी सी कोशिश करेंगे कि क्या फूटा यानी क्या जाहिर हुआ। जी, तो यहाँ पे अल्लाह ताला की जात का नूर जाहिर हुआ। आगे है शबे तारे अलस्त, यानी योम अलस्त की तारीख शब।
الست میں نے آپ کو بتایا نا، وہ اس روز کو، اس دن کو کہا جاتا ہے جب اللہ تعالیٰ نے تمام روحوں کو اکٹھا کیا تھا۔ شب، رات، تا سے تاریخ، تاریخ مین اندھیری، یوم الست کی تاریخ شب۔ تو چلیں بناتے ہیں اس کا مفہوم، دونوں معنی ہمارے پاس کلیئر ہو گئے ہیں۔ یوم الست کی تاریخ شب کے درمیان، ویل ڈن، جن بچوں کو یہ محسوس ہوا کہ سیم ٹو سیم اس کا معنی لگا دیا گیا ہے۔ آگے ہے جب خدا کی ذات کا نور ظاہر ہوا، جب خدا کی ذات کا نور ظاہر ہوا، اس طرح کر کے ہم اپنا ایک پیارا سا مفہوم تیار کر لیں گے۔ اب یہ بالکل ہم نے الفاظ کو معنی میں کنورٹ کیا تھا اور ہمارا مفہوم تیار ہو گیا تھا۔ اگر آپ کو یہ تھوڑا سا مشکل محسوس ہو رہا ہے تو چلیں بڑھتے ہیں اپنے دوسرے مفہوم کی طرف۔ دوسرے طریقے سے آپ مفہوم یوں بنا سکتے ہیں کہ الست کی تاریک رات سے جو روشنی نمودار ہوئی، جو روشنی ظاہر ہوئی۔ اب آپ نے دیکھا کہ دوسرے مفہوم کو بناتے ہوئے ہمارا سیم ٹو سیم مصرع نیچے آ گیا، الست الست تا تاریکی شب رات پھوٹا ظاہر ہوا۔ تو دیکھ لیں اس میں کوئی بھی ترمیم نہیں ہے اور کتنا پیارا اور آسان سا مفہوم آپ کے پاس تیار ہے۔ ایک اور طریقے سے بھی مفہوم بن سکتا ہے، ذرا دیکھیں، الست کی اندھیری رات سے جس پہلی روشنی کا ظہور ہوا، جو پہلی روشنی ظاہر ہوئی، جو پہلی روشنی نمودار ہوئی۔ اب بچوں جو مرضی لگا لیں، اس وقت اسکرین پہ آپ کے پاس تین مفہوم موجود ہیں، ایک کو معنی کے ساتھ بنایا گیا ہے، ایک کو سیم ٹو سیم ہی نیچے اتار دیا گیا ہے، ایک کو تاریخ کی جگہ اندھیری لگا دیا گیا ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ بلیو کریں کتنا آسان سا مفہوم جو ہے وہ اس کا بن گیا ہے اور اسے ہمیں الگ سے یاد کرنے کی ضرورت نہیں پڑی۔ کیا کہتے ہیں اس بارے میں؟ اب ہم بڑھتے ہیں اپنے دوسرے مصرے کی طرف۔ دوسرا مصرع ہے اس نور اولی کا اجالا تم ہی تو ہو۔ تو یہاں پہ ہم نے نور اولین کا معنی تھوڑا سا ذہن میں لائیں گے، کیا مطلب ہے؟ ویل ڈن، اولین اول، نور نور یعنی پہلا نور، شاباش بچوں۔ اور اجالا، اجالا میں نے کیا ہو گیا؟ روشنی۔ اب ان دونوں کے معنی سے ہم اپنا مفہوم تیار کریں گے۔ اس پہلے نور کی روشنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کی ذات ہے۔ شاباش بچوں، دیکھا آپ نے، دونوں معنی کو یاد کر لینے سے ہم نے اپنا پیارا سا اور آسان سا مفہوم فوراً سے بنا لیا ہے۔ مزید طریقے جانتے ہیں، ہم اسے یوں بھی لکھ سکتے تھے، اس نور کا اجالا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی ہے۔ دیکھا، سیم ٹو سیم، نور نور، اجالا اجالا، یعنی جو الفاظ مصرے میں موجود تھے انہی سے ہی ہم نے اپنی نثر تیار کر لی ہے۔ یا ہم یوں بھی لکھ سکتے ہیں، تو وہ نور محمد ہی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ آسان سمپل سا ہمارے پاس مفہوم تیار ہے۔ چلیں جی، اب ہم اسے یکجا کر لیتے ہیں، اکٹھا پڑھتے ہیں یہ کس طرح سے ہوگا۔ مجھے یہ اچھا لگ رہا تھا، میں نے اس لیے ان دونوں کو اکٹھا کر لیا۔ اگر آپ کو اس کے علاوہ کوئی اور اچھا لگتا ہے تو آپ اسے اپنی کاپی پر تحریر کر لیں گے اور اس طرح اسے یاد کر لیں گے۔ یوم الست کی تاریخ شب کے درمیان جب خدا کی ذات کا نور ظاہر ہوا تو اس پہلے نور کی روشنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کی ذات ہے۔ تو بچوں، میں نے اس لیے سلیکٹ کیا کیونکہ ہم الفاظ کو معنی میں کنورٹ کر کے جملہ بناتے ہیں تو یہ سب سے بہترین اور سپر ڈوپر سا مفہوم تیار ہو جاتا ہے۔ لیکن یہ کوئی ضروری نہیں ہے، یہ صرف ایک پیٹرن کا حصہ ہوتا ہے۔ آپ کو جو آسان لگ رہا ہے اسے آپ اپنی کاپی پر لکھ لیں، بک پہ لکھ لیں، اس سے یہ آپ کے ذہن نشین رہے گا۔ اردو پڑھنا، مفہوم بنانا اور تشریح کو سیکھنا اگر آپ کو آسان لگ رہا ہے تو جلدی سے ویڈیو کو لائک کر دیں اور اپنے دوستوں کے ساتھ اس کو شیئر کر دیں تاکہ اس سے دوسرے بچے بھی مستفید ہو سکیں۔ اور یہ آپ کی طرف سے ہمارے لیے ہوتا ہے ایک تھوڑا سا پیار، اور اس سے ہمت بڑھتی ہے کہ بچوں کو سمجھ آ رہی ہے اور کہیں نہ کہیں ہمارا مقصد جو ہے وہ پورا ہو رہا ہے۔ ذہن کو ریلیکس رکھتے ہوئے ہم بڑھتے ہیں اپنی تشریح کی طرف۔ تو سب سے پہلے ہم کس شعر کی تشریح پڑھ رہے ہیں؟ شعر نمبر 2 کی۔ ویل ڈن۔ تو سب سے پہلے بتائیں، تشریح کرنے کے لیے کن 3 چیزوں کا ہونا ضروری ہے؟ پچھلی ویڈیو میں نے بتایا تھا، وہ بچے آج جو فرسٹ ٹائم ویڈیو دیکھ رہے ہیں ان کے لیے پھر سے بتاتی چلوں۔ تشریح کے لیے ہمارے پاس 3 چیزوں کا ہونا ضروری ہے، جس میں سب سے پہلے ہے شاعر کا تعارف۔ شاعر کا تعارف لکھنے سے ہماری تشریح طوالت اختیار کر لیتی ہے اور ایگزامینر پر اچھا امپریشن پڑتا ہے کہ بچے کو تشریح ہی نہیں، شاعر کا تعارف بھی آتا ہے۔ اس کے بعد دوسرے نمبر پہ ہے ہمارے پاس ابتدائیہ۔ ابتدائیہ لکھنا ہمارے لیے پر لازم ہے کیونکہ اسی سے ہی ہم تشریح کا آغاز کرتے ہیں۔ بہت سے ٹیچرز اسے آغاز، پیش بندی یا مرکزی جملہ کر کے بھی سمجھاتے ہیں، تو ہر صورت میں بات ایک ہی ہے، ابتدائیہ ابتدا سے ہے، یعنی تشریح کرنے سے پہلے کوئی ایک ابتدائی لائن ضرور لکھی جاتی ہے جس سے ہم اپنی تشریح کو خوبصورت طریقے سے آگے بڑھا سکیں۔
तीसरे नंबर पर हमारे पास है रेफरेंस। रेफरेंस के बारे में बताती चलूं कि हमारे पास 2 रेफरेंस का होना ज़रूरी है, लेकिन ये अपने ऊपर लाज़िम नहीं कर लें। अगर आपको अशार याद नहीं होते, तो आप इसे एक भी लिख सकते हैं। लेकिन वो बच्चे जो एक रेफरेंस को प्रेफ़र करते हैं, तो उनके लिए मैं एक छोटी-सी टिप दूँगी कि हमेशा अपनी तशरीह के सेंटर, मिड यानी वसत में लिखें। इससे क्या होता है कि एग्जामिनर पर बड़ा ही गुड इंप्रेशन पड़ता है और वो लिखा हुआ भी खूबसूरत लगता है। जब ज्यादा इंक पेन इस्तेमाल हुआ और सेंटर में प्यारा सा कट मार्कर से एक भी शेर लिखा हो, तो इंशाल्लाह आपको पूरे नंबर जरूर मिल जाते हैं। जल्दी से बताएं, नज़म-नात के शायर का क्या नाम है? मौलाना ज़फ़र अली खान। वेल डन, बहुत ही अहम मरूज़ी है। आप इसे अच्छे से याद करेंगे क्योंकि हम इसे पैटर्न में भी लिखने जा रहे हैं, तो इसलिए नाम का याद होना तो लाजमी अमर है। चलें जी, अब पढ़ते हैं अपने शायर का तारुफ। मौलाना ज़फ़र अली खान का शुमार उर्दू के मारूफ, मारूफ मीन मशहूर नज़म गो शुआरा में होता है। शुआरा शायर की जमा। यहाँ पे एक बात बताती चलूं बच्चों, अब अलिफ के बाद हमजा खत्म हो गई है। उसकी रीजन ये है कि अलिफ भी हमजा ही की आवाज देता है, तो इसलिए अब हमजा नहीं डालेंगे। जदीद उर्दू में हमजा को खत्म कर दिया गया है। आगे बढ़ते हैं। उनकी शायरी का असलूब, असलूब मीन लिखने का तरीका। वेल डन, सादा, सहल, दिलकश, दिल को छू लेने वाला और अवामी है। वो अपनी नात गोई के लिए मशहूर है। इनकी नातों में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बेपनाह मोहब्बत, अकीदत और एहतराम का जज्बा नुमाया तौर पर झलकता है। फिर से बता दूं, जिन बच्चों को आखिरी लाइन मुश्किल लगे वो अकीदत और एहतराम को हजफ कर जाएं, यानी ना लिखें और मोहब्बत वही जुमला कंप्लीट कर लें। यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बेपनाह मोहब्बत का जज्बा नुमाया तौर पर झलकता है, तो आपका फिर भी तारुफ प्यारा सा तैयार हो जाएगा। तशरीह में दूसरे नंबर पर हम लिखते हैं इब्तदाइया। तो आज जो इब्तदाई है वो थोड़ा सा डिफरेंट होने वाला है, क्योंकि इस शेर में इस्तेमाल हुई है बहुत ही डिफरेंट चीज। चले जानते हैं वो कौन सी है। सबसे पहले इब्तदाइया हम लिखेंगे। इस शेर में शायर ने बड़ी उम्दगी के साथ शबे तारे अलस्त की तरकीब बतौर तलमी इस्तेमाल की है। ओए होए, बात बच्चों को तो ये जुमला बड़ा ही मुश्किल लगा होगा, तो चले जानते हैं तलमी किसको कहते हैं। शायद कि इसका मायने जान लेने से आपको ये चीज दिलचस्प भी महसूस हो और आसान भी। तलमी नज्म नसर में एक लफ्ज या चंद मुख्तसर अल्फाज के जरिए से किसी मशहूर आयत, रवायत, वाक़ये या तरीक़ी साने की तरफ इशारा करना तलमी कहलाता है। इसकी मिसाल से हम इसको जानेंगे। बढ़ते हैं अपनी मिसाल की तरफ। क्या फर्ज है कि सबको मिले एक साथ जवाब? क्या फर्ज है कि सबको मिले एक साथ जवाब? आओ ना हम भी सैर करें कोहे तूर की। इस शेर में कोहे तूर से मुराद वो पहाड़ है जहां हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला से कलाम करते थे। कलाम मीन बातचीत। एक दिन आपने उम्मत के कहने से अल्लाह के हुजूर दरख्वास्त की कि मुझे अपना दीदार अता फरमाइए। अल्लाह ताला ने फरमाया, तुम मुझे हरगिज नहीं देख सकते, लेकिन पहाड़ की तरफ देखो, अगर ये अपनी जगह बरकरार रह गया तो फिर देख सकोगे। इसके बाद एक चमक हुई, पहाड़ सुरमा हो गया, हजरत मूसा बेहोश हो गए। कुरान मजीद में ये वाकया बयान किया गया है। तो इसके अलावा भी आपने देखा होगा कि बहुत सी तलमीहात हमें सुनने में, पढ़ने में मिलती हैं, नजर आती हैं। इसी बात को समझने के लिए हम एक ताराना सी नजर दूसरी तलमीहात पे डालते हैं। जैसे आतिश नमरूद। छोटे होते से आपने इस्लामियत में पढ़ा होगा कि जैसे हजरत इब्राहिम को जब नमरूद ने आग में डाल दिया था, तो आग जो है वो क्या हो गई थी? बुझ गई थी। तो इस पूरे वाकये को सिर्फ इन दो अल्फाज के जरिए बयान किया जाता है, समझा दिया जाता है, फौरन से दिमाग में क्लिक होता है कि अच्छा जी, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के वाकये की बात हो रही है। उसके बाद है दूसरे नंबर पर बरादरान यूसुफ। आपने देखा होगा यूसुफ का वाकया, जब वो किस तरह बहाने से सारे भाई जो है वो आपको ले गए और आपको कुएं फेंक दिया, फिर आप बिक गए। अब आप देखें कि आपको तमाम वाकये को सिर्फ इन दो अल्फाज के जरिए बयान कर दिया गया है। उसके बाद है औरंगे सुलेमान। ये तो आपने तो सुलेमान का वाकया तो कुरान में पढ़ा होगा कि आप अल्लाह ताला के महबूब नबी थे और आपको परिंदों की बातें और समझते भी थे और जन्नात पे भी हुकूमत करते थे। ठीक है, तख्ते सुलेमान सुना होगा आपने, चूंटी और सुलेमान का वाकया पढ़ा होगा, खुद और सुलेमान अलैहिस्सलाम का वाकया पढ़ा होगा। तो इन तमाम वाकयात को अगर सिर्फ इन दो अल्फाज में लिख दिए जाएं तो पूरा वाकया फौरन से ज़हन में आ जाता है, तो इसको तलमी कहते हैं। अब बढ़ते हैं अपने दूसरे इब्तदाई की तरफ। अगर आपको पहला मुश्किल महसूस हो तो आप दूसरा लिख सकते हैं कि इस शेर में शायर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अपनी अकीदत का इजहार करते हुए कहता है कि ए नबी, अलस्त की तारीक रात के सीने में जो पहला नूर नमूदार हुआ, इस नूर अव्वलीन के उजाले आप खातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं।
اگر کسی بچے کو یہ بھی مشکل محسوس ہو تو جلدی سے میں بتاتی چلوں، مسکرا دیجئے، خوش ہو جائیے کہ صرف عقیدت کا اظہار کرنے کے بعد جو لائنز لکھی گئی ہیں وہ آپ کا مفہوم ہی ہے۔ پھر بھی اگر آپ کو یہ تھوڑا سا مشکل محسوس ہو رہا ہے تو بڑھتے ہیں اپنے تیسرے ابتدائیے کی طرف، جس میں ہم سمپل سٹی اختیار کرتے ہوئے لکھیں گے کہ اس شعر میں شاعر کہتا ہے کہ، ٹھیک ہے جناب، اور ہمارا پیارا سا منا سا ابتدائیہ جو ہے وہ تیار ہے۔ جی، ابتدائیہ ہو گیا ہمارا ریڈی، جو سا آپ کو آسان لگے وہ آپ کاپی پہ تحریر کر لیں، اسی کو یاد کر لیں، اسی کو لکھ لیں یا اپنے ذہن میں ویسے ہی محفوظ کر لیں۔ اب ہم بڑھتے ہیں اپنے پہلے شعر کی طرف۔ چلیں جی، جلدی سے پڑھیں یہ مصرع اور اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ ہم اس سے کیسے خوبصورتی سے ہنٹس بناتے ہیں اور اس سے لائنز کریٹ کرنا سیکھتے ہیں۔ پھوٹا جو سینہ شب تارے الست سے۔ اب آپ دیکھیں کہ ہم نے اس مصرے میں وہ کی ورڈز ڈھونڈنے ہیں جو ہمیں جملہ تخلیق کرنے میں، بنانے میں آسانی ہو۔ تو سب سے پہلا لفظ ہے ہمارے پاس پھوٹا۔ پھوٹا کا واو پکڑیں گے اور اپنے ذہن میں رکھیں گے واقعہ۔ واقعہ، ٹھیک ہے، واقعے پہ ہم اپنا جملہ بنا رہے ہیں جس میں ایک مشہور واقعے کی جانب اشارہ ہے۔ شاباش، آگے بڑھتے ہیں۔ شب تارے الست سے، الست کے رے سے ہم ذہن میں رکھیں گے روحوں۔ تو مائن نے ابھی اس چیز کو ایکسپلین کیا تھا، پھر سے کرتی چلتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کو دنیا میں بھیجنے سے پہلے الست کی رات تمام روحوں کو جمع کیا اور ان سے سوال کیا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو سب نے بیک زبان یعنی ایک زبان ہو کر اقرار کیا کہ کیوں نہیں، بے شک آپ ہی ہمارے خالق اور رب ہیں۔ تیسرے نمبر پر ہم اس مصرے سے لفظ پکڑیں گے سے، کس سے۔ یہاں پہ شاید کس سے مخاطب ہے، کیا ذہن میں سوچنا ہے؟ یہاں پہ شاید کس سے مخاطب ہے، تو بچوں بتاتے ہی چلوں بہترین تشریح کون سی ہے جہاں آپ سوال کریٹ کرنا سیکھتے ہیں۔ تو ہم نے سوال کریٹ کر لیا کس سے مخاطب ہے، تو فوراً سے ہمارے پاس جملہ تیار ہے کہ شاعر نے اس واقعے کے پس منظر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہو کر کہا ہے کہ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، الست کی تاریک رات کے پہلے نور کے اجالے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ آپ نے دیکھا کہ ہم نے ابتدائیے کے بعد واقعے کے بعد شب تارے الست کو ایکسپلین کرنے کے بعد ہم نے اس مصرے کو بالکل سیدھا کر دیا ہے اور مفہوم کی مدد سے ہم اپنی پہلی 3 سے 4 لائن جو ہیں وہ تیار کر لی ہیں۔ پیارے بچوں، اب ہم یہاں پہ ذہن میں پھر سے سوال بنائیں گے کہ کس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کے پہلے نور کے اجالے ہیں اور آپ ہی کیوں ہیں۔ تو ہم نے اپنے کیا کیا، تشریح میں الست کے الف سے کیا اللہ تعالیٰ اور اللہ تعالیٰ کے الف سے اپنے ذہن میں رکھا اطاعت و فرما برداری۔ اطاعت اور فرما برداری کے تے سے ہم نے کیا کیا، تعارف۔ تعارف، اب ہم جلدی سے جملہ بنا رہے ہیں اور آپ دیکھیں کہ یہ جملہ تو ہمیں یاد رہنے والا ہے کیونکہ روز الست اللہ تعالیٰ نے اپنی اطاعت و فرما برداری کے عہد کے ساتھ ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف بھی کروایا۔ تعارف کے ریس سے ہم اپنے ذہن میں رکھیں گے رسالت، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان کا عہد بھی لیا۔ یہی وجہ ہے کہ آپ تخلیق کائنات بھی ہیں۔ آپ نے صرف یہاں پہ ہنٹس اپنے ذہن میں رکھنے ہیں، جملہ آپ خود بخود ہی تیار ہوتا جائے گا، ہوتا جائے گا اور ہوتا ہی چلا جائے گا۔ اس کے بعد ہم ڈالیں گے ایک پیارا سا ریفرنس، چلیں مل کے پڑھتے ہیں۔ سب سے پہلے مشیت، مشیت لفظ ہے، شین کے نیچے زیر ہے اور اس کا معنی ہے خواہش یا تقدیر۔ سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روح محمد صلی اللہ علیہ وسلم بنایا گیا، پھر اسی نقش سے مانگ کر روشنی بزم کونوں مکان کو سجایا گیا۔ اگر کسی بچے کے ذہن میں یہ آ رہا ہے کہ یہ شعر غلط ہے تو میں بتاتی ہی چلوں کہ یہ مولانا محمد قاسم کا لکھا گیا ہے اور آپ جو ہیں وہ دارالعلوم دیوبند کے بانی ہیں، اور اس شعر کو مختلف طریقوں سے کسی جگہ پہ روح لکھا ہوا ہے، کسی جگہ پہ روشنی لکھا ہوا ہے، تو یہاں پہ ڈیفرنٹ ہے، آپ اسے سرچ کر سکتے ہیں۔ یہ شعر مولانا محمد قاسم صاحب کی تحریر کردہ ہے۔ یہاں پہ آ کے ہمارے پہلے مصرعے کی تشریح ہو گئی ہے تیار، اور اب ہم کیا کریں گے، ذہن میں لائیں گے، رپیٹ کریں گے۔ ہم نے صرف مصرعے کو دیکھتے ہی اپنے ان پوائنٹس، ان کی ورڈز کو ڈھونڈنا ہے جس سے ہم اپنے جملے کو کریٹ کر لیں۔ دیکھیں جی، سب سے پہلے نمبر پہ پھوٹا کے واو سے آپ نے ذہن میں کیا رکھا تھا، واقعہ، یعنی اس میں ایک مشہور واقعے کی جانب اشارہ ہے۔ اس شعر میں ایک مشہور واقعے کے بارے میں بیان کیا گیا ہے، اس شعر میں ایک مشہور واقعے کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ بچوں جو مرضی کر لو، بس جملہ کس میں بنانا ہے، واقعے پہ۔ ویل ڈن۔ دوسرے نمبر پہ ہم نے لیا شب تارے الست، تار کے ریے سے ہم نے رکھا تھا ذہن میں روحوں، یعنی اللہ تعالیٰ نے تمام روحوں کو جمع کیا، ان سے پوچھا کہ میں تمہارا رب نہیں ہوں، تو سب نے کیا کہا،
آپ بھی ہمارے خالق اور رب ہیں۔ دیکھیں جملے خود بخود ہمارے ذہن میں آتے ہیں، آپ ان کے محتاج نہ رہیں کہ کیا الفاظ لکھے گئے ہیں، آپ نے صرف ربط کو پکڑنا ہے کہ کون سی بات کس کے بعد ہو رہی تھی۔ اسی مصرے میں تیسرا لفظ ہم پکڑیں گے سے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہو کر کہا ہے کہ اے نبی، الست کی تاریک رات کے پہلے نور کے اجالے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ یہاں پہ آ کے مخاطب کے میم سے ذہن میں رکھنا ہے مفہوم، آپ نے اس پورے مصرے کا مفہوم یہاں پر لکھ دیا ہے۔ مفہوم لکھنے کے بعد آپ نے فوراً سے دیکھے نیچے پوائنٹس لکھے گئے ہیں، الست، الست سے اللہ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ کے لیے سے اطاعت و فرما برداری، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنی اطاعت و فرما برداری کے وعدے یعنی عہد کے ساتھ ساتھ، ٹھیک ہے، تعارف، اطاعت کے جیسے ہم نے رکھا تھا ذہن میں تعارف، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف بھی کرایا تھا، اور تعارف کے جیسے ہمارے ذہن میں رسالت، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان کا عہد بھی لیا تھا۔ ویڈیو پسند آ رہی ہے تو لائک کر دیں، اگر لائک کرنا آپ بھول گئے ہیں تو لائک لازمی کر دیں جناب، یہ آپ کی طرف سے پیار ہے، محبت ہے، تاکہ آپ کو اچھے سے اس سے سمجھ بھی آئے گی کہ ٹیچر نے بڑی محنت کی ہے آپ کے لیے۔ اب ہم بڑھتے ہیں اپنے دوسرے مصرے کی جانب، چلیں مل کے ریڈنگ کرتے ہیں۔ اس نور اولین کا اجالا تم ہی تو ہو، تو جلدی سے بتائیں یہ نور اولین سے کیا مراد ہے؟ شاباش، پہلا نور، اور تم ہی سے کیا مراد ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات۔ تو یہاں آپ نے ذہن میں فوراً سے سوال کریٹ کرنا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نور اولین کیوں کہا گیا ہے، نور، نور، روشنی کیوں کہا گیا ہے؟ جلدی سے اپنے ذہن میں لائیں تو بچے فوراً سے ہمارے ذہن میں کلک ہوتا ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو اس وقت جہالت جو ہے وہ ہر طرف پھیلی ہوئی تھی، تاریکی تھی، تو آپ نے نور پھیلایا، کس چیز کا بچوں؟ ویل ڈن، اسلام کی روشنی پھیلائی، یعنی توحید کا نور۔ تو فوراً سے اپنا پیارا سا پوائنٹ بنائیں گے کہ دنیا میں خدا کی توحید کا نور اور اس کی وحدانیت کی روشنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھیلائی۔ اگر آپ کو لگے کہ نہیں مجھے پوائنٹ یاد نہیں ہوگا تو چلیں ایک اور پیارا سا ہنٹ تیار کرتے ہیں کہ تمہیں کے تے کو ذہن میں رکھے ہم اپنے ذہن میں لاتے ہیں توحید، توحید کا نور جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر طرف پھیلا دیا، تو جملہ پھر بھی تیار ہے۔ اب جس ٹائم میں نے یہ جملہ پڑھا تھا کہ دنیا میں خدا کی توحید کا نور اور اس کی وحدانیت کی روشنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی پھیلائی، تو اس میں جو وحدانیت ہے وہ میں بھول جائے گا، تو اس کے لیے ہم کیا کریں گے؟ واو، توحید کے واو سے ہم نے ذہن میں لکھ دیا وحدانیت۔ لیکن پھر بھی جملہ آپ کو مشکل محسوس ہو تو آپ اس جملے کو سکپ کر سکتے ہیں۔ ہم نے کیا کیا؟ وحدانیت کا تے پکڑا اور اپنے ذہن میں لائے تخلیق۔ تخلیق پہ جملہ جلدی سے بنا رہے ہیں کہ انسان اپنی تخلیق کا مقصد بھول چکا تھا، یعنی جس ٹائم آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تھے تو اس وقت انسان اپنی تخلیق کا مقصد جو ہے وہ بھول چکا تھا کہ اللہ نے اسے پیدا ہی کیوں کیا ہے۔ اب بھول چکا تھا تو فوراً ہم ذہن میں کیا لائیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے، کیا کیا؟ اس تخلیق کا مقصد تمام لوگوں کو سمجھا دیا۔ اب سمجھایا تو کیا کیا؟ سمجھایا کہ سین سے ذہن میں رکھیں گے کہ سب لوگوں کو مساوات کا درس دیا۔ اب وہ درس کس چیز کا تھا؟ مساوات کے میم سے ہی ذہن میں رکھیں گے معاشرتی اور نسلی تعصب کا خاتمہ کیا۔ تعصب کہتے ہیں دشمنی کو۔ یہیں پہ ہم نے تعصب کے آئین سے اپنے ذہن میں رکھا عظمت اور بڑائی کی بنیاد، یعنی آپ نے عظمت اور بڑائی کی بنیاد تقوی اور پرہیزگاری کو قرار دیا۔ سمجھ آئی بچوں؟ آپ نے دیکھا کتنی خوبصورتی سے جملہ ہم کھینچتے جا رہے ہیں۔ اگر ایک بار آپ نے اسے یاد کر لیا تو آپ دیکھیں کہ جب یوں ہی آپ ایک سنٹینس یا یہ فقرہ بھولنے لگیں گے تو پہلے فقرے سے خود بخود وہ کی ورڈز جو ہیں وہ آپ کو بتا دیں گے کہ اگلا جملہ ہمارے پاس کیا تھا، اور تھوڑا سا ہم خود کریٹ کر لیں گے کہ لوگوں کو جہالت کے اندھیروں سے نکال کر خدا کی توحید اور وحدانیت کی روشنی میں داخل کیا، بھٹکی انسانیت کو سیدھی راہ دکھائی، آپ کی وجہ سے لوگوں کو حقوق ملے اور ہر طرف روشنی ہی روشنی ہو گئی۔ لاسٹ میں لگائیں گے اپنا ایک آسان سا پیارا سا ریفرنس، تیرا نور نور قدیم ہے، تیرا حسن حسن کمال ہے، نہیں جس کی کوئی مثال ہے، تو ہی آمنہ کا بلال ہے۔ تو پیارے بچوں یہاں پہ ایک بات بتا دوں کہ دوسرا شعر جو ہے وہ پہلے شعر کی نسبت آسان ہے، تو یہ ایسا نہ ہو کہ آپ دوسرا شعر اٹھا کے پہلے شعر کی جگہ پہ لکھتے ہیں، نہیں۔ اگر آپ کو سینٹر کا شعر یاد نہیں ہوا تو بچے اگر آپ نے اینڈ والا شعر کرنا ہے تو آپ اس کو اس کی جگہ پہ ہی تحریر کریں گے، ٹھیک ہے؟ ایسا نہیں کہ ٹیچر نے کہا ہے سینٹر میں لکھ دیں تو آپ نے اسے اٹھا کے سینٹر میں لکھ دینا ہے، نہیں جناب، ایسے نہیں کرنا آپ نے۔ ریفر شعر ہوتا ہے اوپر جو سی بات ہو رہی ہے اس کے مطابق شعر لگایا جاتا ہے، تو آپ نے اس شعر کو وہیں پہ لکھنا ہے جہاں پہ اس کی جگہ ہے۔ اگر پہلا شعر آپ کو یاد نہیں ہوا تو کوئی بات نہیں، ڈزنٹ میٹر، اسے وہاں پہ سکپ کر دیں، تشریح کرتے 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 اینڈ والا شعر لکھ دیں، تو ایک پیاری سی تشریح آپ کی تیار ہو جائے گی۔ اب بڑھتے ہیں اپنی تشریح کی جانب۔
ہم کیا کریں گے، پیارے سے لکھیں گے، تشریح کی ہیڈنگ دیں گے، اس کے بعد ہم لکھیں گے شاعر کا تعارف، یہ وہی ہے جون سا مرضی شعر آ جائے، بڑی خوبصورتی کے ساتھ شاعر کا تعارف لگائیں۔ اس کے بعد لگائیں آپ ابتدائیہ، ابتدائیہ لگانے کے بعد آپ نے اپنی تشریح شروع کر دینی ہے۔ تشریح کو آپ نے پوائنٹس کے ذہن میں رکھنا ہے۔ اس صورت میں آپ کیا کریں گے کہ اپنے مصرے پہ اپنی فنگر رکھیں گے، انگلی رکھیں، اور سب سے پہلے پھوٹا کو ایکسپلین کریں، شب تارے الست پہ سے اس کا مفہوم لکھنے کے بعد آپ تشریح میں اپنے پوائنٹس کو لکھتے جائیں یہاں تک کہ آپ اپنے ریفرنس شیئر کی طرف پہنچ جائیں۔ اس کے بعد آپ نے دوسرا مصرع لینا ہے، دوسرا مصرع میں آپ نے تم ہی پہ جانا ہے اور توحید کو ذہن میں لے آنا ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد اپنے پوائنٹس کو ذہن میں لاتے ہوئے بڑی خوبصورتی کے ساتھ اپنی تشریح جو ہے وہ آپ نے اختتام پذیر کرنی ہے۔ رائٹنگ کا خاص خیال رکھیے گا، اردو میں جو سب سے زیادہ چیز دیکھی جاتی ہے وہ آپ کی لکھائی ہے، تو اپنی لکھائی پہ خاص طور پہ توجہ دیں۔ چھٹیاں ہیں غالباً آج کل، تو کٹ مارکر کا استعمال سیکھیں۔ میری ہی ادھر ویڈیوز موجود ہیں، بہت پیاری عمدگی کے ساتھ سکھایا گیا ہے، سمجھایا گیا ہے، لازمی اس کو دیکھیے، اس سے آپ لوگ امپروو کریں گے اور بہت جلدی امپروو کرنا سیکھیں گے۔ تو یہ تو پھر ہمارا دعویٰ ہے ہی ہے نا، تو کیونکہ خدا ان کی مدد کرتا ہے جو اپنی مدد آپ کرتے ہیں۔ تو اس جملے کو ذہن میں رکھتے ہوئے محنت کریں، اور جو انسان محنت کرتا ہے اللہ تعالیٰ کبھی بھی اس کی محنت کو رائے گاں نہیں کرتے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، اپنے پیاروں کا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔